लास्ट में क्वेश्चंस पूछेंगे. नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो सूरह अल फातिहा चल रहा था कल, है ना. और मैंने बताया था कि बहुत बहुत बड़ी फजीलत वाला सूरा है, बे इंतहा इसमें खजाने छुपे हुए हैं. ये सूरा काफी है और ये सूरा इस उम्मत को दी गई है ना. और ये सूरा जो है ना बहनों, ये तमाम जिस्मानी तकलीफों के लिए भी फायदेमंद है. यानी रूहानी फायदे तो है ही है, हमारे सोल के लिए तो फायदे है ही है अल्हम्दुलिल्लाह. इसके अलावा भी जो हमारा जो जिस्मानी, हमको कहाँ कहाँ कभी कभी दर्द हो जाते हैं, राइट. पैर में दर्द दे रहा है, हाथ में दर्द दे रहा है, सर में दर्द दे रहा है, और कितने बार नजर लग जाती है हमको, राइट. तो ये सब चीजों के लिए भी ये सूरा फायदेमंद है. बिच्छू के जहर से भी, उसके लिए भी फायदेमंद है. यानी जहर हो गया हो, या यानी कि नजर हो गई हो, जादू हो गया हो, जिन का कोई असरात हो गए हो, कोई साया हो गया हो, कोई बीमारी हो गई हो, कुछ भी हो गया हो बहनों, प्लीज अल्लाह के वास्ते आप लोगों को और मुझे क्या करना है बहनों. हाँ, क्या करना है हमको. हमको सूरे फातिहा जो है वो उठाकर जो है वो दम करना है. मैं इसलिए बता रही हूँ बहनों कि देखो, आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो. अभी मुझे फिलहाल मिला था ये, एक बहन को ऐसे ही हाथ पैर में आई थिंक पेन उसको हो रहा था, और उसको ऐसा कहीं ना कहीं लगा था कि नजर हो गई है, और देखो वो कहीं गई है दिखाने के लिए किसी मौलाना के पास, और उसको ये दिया गया है. देखो, देखने से ही पता चलता है कितना गलत इल्म है ना. अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे. मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आज उम्मत का ये हाल है, जब हम कुरान से दूर होते हैं, जो सही इल्म है, जब हम उससे दूर होते हैं तो हम गलत इल्मों में पड़ जाते हैं, है ना. तो अल्लाह तबारक ताला जो है वो हम सब की हिफाजत करे. हम सब जो है ना बहनों, बहुत जरूरी है सही इल्म पाना. अब देखो, सूरह फातिहा में ही ये फायदे हैं कि भले जादू हो, हाँ, कोई भी जिन हो, मिर्गी यानी कि फिट सारा हो, पागलपन हो, साया हो, कोई असरात हो गए, बीमारी हो गई, नजरे बद हो गया, सुबह शाम बहनों ये सूरह फातिहा को 3 बार पढ़े और अपने ऊपर दम करे. जहनी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा. अल्हम्दुलिल्लाह. वाह, तो बहुत जरूरी है बहनों. तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, इसी को लेकर चलेंगे. ओके. और गलत इल्म से हमको क्या करना है, बचना है. अब आ जाते हैं सूरह फातिहा की तरफ, जहाँ पे हमारा कल का ये सबक चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से. और ये जो है ना सूरह अल फातिहा के बारे में जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हैं, अगर उनका जो पहले का बहुत सारा छूट गया है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रही हूँ. द रीजन इज हमारे पास वक्त की बहुत कमी है. हम लोग जो है ना वो जितना हो सके बहनों, एक ऊपरी ऊपरी हम लोग जो है ना, मतलब बहुत शॉर्ट में मैं रिवाइज कर रही हूँ. तो मैंने यूट्यूब का लिंक डाल दिया है चैट में. ओके. अल्हम्दुलिल्लाह. तो प्लीज जो भी बहनें न्यू हैं और आपके पास रातों में जब भी वक्त मिलेगा, तो प्लीज आप लोग यूट्यूब के इस लिंक पर जाके जरूर जो है वो जाके ये यूट्यूब पे देखे. बाजी आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक हो रही है. टीचर्स मुझे जरा बताएं कि सबको ब्रेक हो रही है कि मेरी आवाज क्लियर है. नहीं बाजी, क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह. क्लियर है. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. तो जो भी सिस्टर को ये प्रॉब्लम हो रही है उनको नेटवर्क चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मेरा नेटवर्क जो है वो सही है अल्हम्दुलिल्लाह. ओके. अब मैं आगे आ जाती हूँ. बहुत बहुत जज़ाकिल्लाह सब बहनों का जवाब देने के लिए. अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि सूरह फातिहा में शिफा है, राइट. अल्हम्दुलिल्लाह. अब आगे बढ़ने से पहले सूरह फातिहा को बहनों समझना बहुत जरूरी है. ये ओपनिंग है, शुरुआत है. और अगर आप लोगों ने ये सूरे को नहीं समझा ना, तो पूरे कुरान को भी आप और मैं नहीं समझ सकते. समझ में आ रहा है. इसका एक बोलते ना, एक बहुत जरूरी पॉइंट है ये, कि अगर हम सूरे फातिहा को नहीं समझेंगे तो पूरे कुरान को समझना भी मुश्किल हो जाएगा बहनों. तो हर बहन
کو ضروری ہے کہ پلیز وہ اس سورے کو سمجھے, کیونکہ یہ سورہ ایک لائن سے اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم قرآن یہ جو سورہ ہے اس کو ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, اور اگر ہم اس کو سمجھ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں نماز میں ہمارا کانسنٹریشن, خشوع اور خضوع بھی آ جائے گا. تو پلیز بہنوں, اوکے, جتنا ہو سکے اس سورے کو بہت ہی غور اور فکر سے سمجھنے والے بنے. آپ کو جو میں نے یوٹیوب لنک دیا ہے وہاں پہ آپ کو فضیلت اور زیادہ آپ کو مل جائے گی. اب میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں, میں آیتوں پر چلتی ہوں تاکہ ہر آیت جو ہے وہ ہم کو سمجھنے میں آسانی ہو. اوکے, کل میں نے 3 آیت کر لی, اس کی ریکارڈنگ بھی آ چکی ہے. میں آیت نمبر 4 سے شروع کرتی ہوں. اوکے, الحمدللہ, جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے بہنوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں بہنوں, ایک ایک آیت پر غور کرنا. صرف تیری ہی, اوکے, ایاکا, صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں, اور صرف تیری ہی یعنی صرف تجھ سے ہی ہم کیا کرتے ہیں, مدد چاہتے ہیں. ہم جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں, اسٹرینتھ چاہتے ہیں, مدد چاہتے ہیں. اب دیکھو بہنوں, یہ آیت پر ہی اگر آپ غور کرو گے تو ای کا 2 بار آ رہا ہے بہنوں, حالانکہ ضرورت ہی نہیں ہے. جی, موٹا موٹا سمجھایا جائے گا, کریکٹ. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 بار ایا کا بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایک بار ہی اگر آ جاتا تو بھی کافی تھا, رائٹ. مگر یہاں پہ 2 بار بولنے سے اس بات کو ایمفسائز, اس بات کو زور دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنا, اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ میری بندگی کرو, اللہ نے کمانڈ نہیں کیا ہے, اللہ نے حکم نہیں دیا ہے. اللہ اگر چاہتا تو یہاں پہ ایسا بھی لکھ سکتا تھا نا کہ بھائی تم کو میری ہی عبادت کرنا ہے نا, یو ہیو ٹو ورشپ می. اللہ ایسا نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, بندہ ایسا کہہ رہا ہے نا, بندہ ایسا کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں. تو ہم کیوں یہ ایسا کہا جا رہا ہے پتا ہے, کیونکہ اللہ کو فورس نہیں کرنا ہے, اللہ کو زبردستی نہیں چاہیے کہ یو ہیو ٹو اونلی ورشپ می. نہیں, اٹس ناٹ فورس, اٹس ناٹ زبردستی. یہ انسان اللہ سے محبت کرے اور وہ خود ہی سے کرے, اللہ کو یہ زور زبردستی کا معاملہ نہیں چاہیے, رائٹ. اب دیکھو, پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ تمام تعریفیں اور شکر اگر دنیا میں کسی کے کرنے ہیں یا کسی کے کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف کس کا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے, جو رب ہے عالمین کا. اب رب سے کیا مراد ہے, رب یعنی کہ پالنے والا, ماسٹر. ہاں, اس کے بعد اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہی کنگ ہے نا. اب بہنوں, جو انسان ہمارا رب ہے, ہمارا کنگ ہے, ہمارا ماسٹر ہے, تو ہم اس کے کیا ہوتے ہیں, ہم اس کے کیا ہوتے ہیں. وہ میرا ماسٹر ہے تو میں اس کی کیا ہوتی ہوں, کیا ہوتی ہوں بہنوں, غلام, عبد, ہے نا. میں اس کی کیا بنتی ہوں, بندی, ہے نا. میں اس کی سلیو بنتی ہوں. ہی از دا کنگ. کنگ کے جو انڈر ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے, کون ہوتا ہے اس کے, اس کو سننا ہی پڑتا ہے, رائٹ. تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ تم کو میرا کیا کرنا ہے, بندگی کرنا ہے. عبد, سمجھ میں آ رہا ہے. ہم جو ہے وہ اللہ کے سامنے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہم کو پیدا کیا, تو ہی ہم کو پال رہا ہے, تو ہی ہمارا مالک ہے, تو ہی ہمارا کنگ ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو صرف یہاں کا بادشاہ نہیں, تو کل آخرت کا بھی بادشاہ ہے. تو بٹ آف کورس اللہ, میں تیری ہی بندگی کروں گی, اللہ میں تیرے ساتھ ہی کیا کروں گی, بندگی کروں گی. آئی ول اونلی ورشپ یو. مگر یہاں پہ آبدو نہیں ہے, نابدو ہے, یعنی کہ میں عبادت کروں گی ایسا نہیں ہے, ہم عبادت کریں گے کر کے, کریکٹ. ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں. تو یہاں پہ اور ایک بات سمجھ میں آئی کہ انسان خود ہی سے, ہم اکیلے اکیلے عبادت نہ کرے بلکہ ہم سب مل کے عبادت کرے, ہے نا. انسان اکیلا نہیں ہوتا, وہ سب کو لے کے چلتا ہے. تو یہاں پہ ہم سب مل کے بولے کہ یا اللہ ہم تیری ہی کیا کریں گے, بندگی کریں گے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف, یہ
ایک آیت ہے بہنوں جو نفی کر دی کہ اللہ کے سوائے تم کسی کے سامنے کسی کی بندگی مت کرو, کسی کی عبادت مت کرو, شرک مت کرو, ہے نا, بیسیکلی مت کرو, کیا مت کرو, شرک مت کرو. یہ قرآن جو اترا ہے نا بہنوں, یہ کس کو ایریڈیکیٹ کرتا ہے پتا ہے, وہ کس کو اکھاڑ کے پھینکتا ہے پتا ہے, شرک کو. یعنی پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار توحید کی بات کریں گے کہ بھائی ایک اللہ کو مانو, ایک اللہ کو مانو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اوکے, الحمدللہ. اور اس کے علاوہ بہنوں اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اور ہم صرف تجھ سے ہی کیا چاہتے ہیں, مدد چاہتے ہیں. یا اللہ ہم صرف اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, تجھ سے ہی اسٹرینتھ چاہتے ہیں, اور کسی کی نہیں چاہیے اللہ, تیری چاہیے. رائٹ. تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے, ہاں, کہ ہم اللہ ہی کے پاس پہلے مدد مانگے, اللہ ہی کے پاس. اچھا, یہ جو اس یہاں پہ نا نصرن بھی آپ نے سنا ہوگا, نصر کر کے, نصر من اللہ و فتح قریب. نصرن بھی ہے نا, کیا ہوتا ہے, مدد کے لیے آتا ہے. مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ نصر کا میننگ نہیں لائے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نستعین کا مطلب لا رہے ہیں. اوکے, اللہ دیکھو یہاں پہ ایک ایک عربک ورڈ جو اللہ تعالیٰ لاتے نا بہنوں, اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے. یہ بھی مدد کا میننگ ہی ہوتا ہے, مگر یہ جو مدد ہے نا, یہ کچھ اور ہٹ کے تھوڑا میننگ ہے. یہ کیا میننگ ہے پتا ہے, کہ سمجھو میں کار میں جا رہی ہوں, اوکے, اور اچانک سے میرا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے. اب میں ٹائر اٹھاتی ہوں, اندر میرے پاس ایک ٹائر ایکسٹرا ہوتا ہے, میں اس کو نکالتی ہوں اور ٹائر چینج کرتی ہوں. رائٹ. مگر مجھے کسی کی مدد چاہیے, تو میں جو ہوں نا, اگر کسی کار والے کو روک کے اگر مدد لیتی ہوں, اس کا مطلب یہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. اگر میں کچھ نہیں کرتی, اوکے, میں صرف بیٹھی رہتی ہوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, اور کچھ نہیں کرتی ہوں, تو میں نصر کی مدد مانگ رہی ہوں. اوکے. مگر یہ جو مدد ہے وہ کیسی مدد ہے, کہ بندہ پہلے کچھ کر رہا ہے, اور پھر بھی جب اس کو کام کہیں رک رہا ہے, تب وہ جب کسی کی مدد لیتا ہے, اس کو کہتے ہیں نستعین. اوکے. تو یہ کیوں اللہ نے ورڈ لایا ہے, کہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے کہتا ہے کہ بندے پہلے تو کچھ کر, جب تیرے کو ضرورت ہوئے گی نا, تب تو مجھ سے مانگ. مطلب پہلے انسان کیا کرے, حرکت کرے. جب وہ حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے گا. تم کچھ نہیں کرو گے, تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو گے تو نہیں چلے گا. رائٹ. دنیا نہیں ملتی تو دین اور اللہ تعالیٰ کیسے ملیں گے, سوچ کے دیکھو. رائٹ. اگر انسان اگر 2 روپیہ بھی کمانا اس کو چاہیے, تو وہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نہیں کما سکتا, اس کو ہاتھ پیر مارنا پڑتا ہے. رائٹ. اس کو اگر ایک گھر چاہیے تو اس کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے نا. تو ایک کار خریدنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. تو کیا جنت ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مل جائے گی؟ اس کے لیے بندے کو کیا کرنی پڑے گی, حرکت کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے گا. رائٹ. تو یہاں پہ انسان کو بہت ضروری ہے کہ وہ کیا کرے, حرکت کرے, اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کو کیا آئے گی, مدد آئے گی. تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, کہ ہم شرک کام نہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں سے مدد نہیں مانگنا ہے. اوکے. اگر میں کسی یہودی کے پاس جا کے کوئی مدد مانگتی ہوں, تو کیا میں گنہگار ہوتی ہوں؟ ہاں. اگر میں کوئی کرسچن کے پاس جا کے کوئی مدد لیتی ہوں, تو کیا میں گنہگار ہوتی ہوں؟ دیکھو بہنوں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ایک زیرہ تھی, ایک ان کا کچھ تھا جو ایک یہودی کے پاس گروی تھا. اوکے. اور وہ سوچو, نبی بھی خود مدد لیتے تھے یہودیوں سے, لائک گروی میں کچھ دیے تھے, اپنا کوئی سامان دیے تھے, اور ان سے بدلے میں کچھ لیے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مدد لوگوں سے نہیں کر سکتے. اس کا کیا مطلب ہے, کہ جب بھی تم کو کوئی پرابلم آئے, تم پہلے کس سے مانگو, اللہ سے مانگو, اللہ پہ توکل کرو, اور پھر لوگوں سے تم ضرور مدد چاہو. لوگوں سے تو پوچھنا ہی پڑے گا نا. اب سمجھو بہنوں, مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے. اوکے. تو اگر مجھے ضرورت پڑی 2 لاکھ روپے کی, اب میں جو ہوں نا, میں گھر میں بیٹھے بیٹھے تو مجھے نہیں آئے گا. رائٹ. میں اللہ سے 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گی, مانگوں گی, یا اللہ پلیز میری مدد کر, ہے نا. اور اس کے بعد مجھے کیا کرنا پڑے گا, لوگوں سے مانگنا ہی پڑے گا. چھت کھول کے تو نہیں اتر جائے گا, ہے نا. تو اب مجھے لوگوں سے مانگنا ہی پڑے گا. مگر اس میں بھی کیا ہے بہنوں, ایک بار مانگے, اوکے, دوسرے بار یاد دلانی کرے کہ بھائی میں نے آپ سے مانگا تھا, کیا ہوا. اوکے. اور بس
اس کے بعد تیسرے بار اس انسان کے پاس نہ جائے. اوکے, کیا کرنا ہے؟ پہلی بار مانگ لینا ہے, دوسرے بار اگر 10 دن یا 8 دن ہو گئے کچھ جواب نہیں آ رہا ہے تو اس کو ایک یاد دلانی کرے کہ بھائی کیا ہو گیا, میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے مدد نہیں کرے, اور اس کے بعد چپ ہو جانا ہے. مطلب کسی کو ستانا نہیں ہے کہ بھائی پیسے دو پیسے دو پیسے دو, ہے نا, ایسا نہیں کرنا ہے, یعنی کسی کو اتنا بھی ستانا نہیں ہے. ہاں, اب یہاں پہ دیکھو بہنوں, الٹیمم جو ہے وہ مدد کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ سے ہی آ رہی ہے, مگر ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اور چیزوں کو بناتا ہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوائی ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں, ضرور جائیں, علاج کرے, دوائیاں کھائے, جو ڈاکٹر کہہ رہے ویسے کرے, وہ منع نہیں ہے, مگر ہمارا پہلا کام کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا. اوکے, اللہ پر توکل کرنا, بھروسہ کرنا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, ڈاکٹر سے یا دوائی سے نہیں, اللہ سے سب کچھ ہوگا, جو بھی ہوگا اللہ سے ہوگا. میں ضرور علاج کروں گی, ضرور دوائی کروں گی, ضرور سب کچھ کروں گی, الٹیمم جو کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ شرک کی نفی ہو گئی ہے, غیر اللہ کے سامنے جھکنا, غیر اللہ سے مانگنا. آج مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آج کل کیا کیا ہو رہا ہے, مزاروں میں جاتے ہیں, سب کرتے ہیں. دیکھو بہنوں, بارش, اگر مجھے بارش بھی مانگنا ہے تو میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ میکائیل علیہ السلام آپ بارش برساؤ. ہاں, اینجلز کو میں دعا نہیں کرتی ہوں کہ فرشتے پلیز بارش برساؤ, سورج تو پلیز دھوپ لا. نہیں, میں اللہ سے ہی مانگتی ہوں, رائٹ. اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ فرشتے اور سورج کے ذریعے سے بارش یا دھوپ جو ہے وہ کریں گے, ہے نا, مگر مجھے مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے ہی ہے. تو اس آیت میں بہنوں بہت بہت ڈیٹیل ہے, میں زیادہ نہیں جا رہی ہوں, بس اتنا یاد رکھے, ہم صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرے, اللہ کو خوش کرے, اللہ کو راضی کرے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. اوکے, پہلے ہمارے زندگی میں کون ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول ہو, اللہ سے ہی ہم کو مدد چاہنا ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ. اور جو ہیلپ ہے, اسٹرینتھ ہے, وہ کہاں سے آئے گی؟ اللہ سے آئے گی. اوکے, سب کو یہ آیت جو ہے وہ اچھے سمجھ میں آیا بہنوں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. نیو بہنوں کو سب کو سمجھ میں آیا؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے؟ الحمدللہ. 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 تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اوکے, بنا ٹائم ویسٹ کرے, اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے وقت میں برکتیں دے, انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے, الحمدللہ. اب آگے بڑھتے ہیں بہنوں, جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اوکے, اہدنا الصراط المستقیم یعنی کہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں ہدایت دے. آج فرسٹ ڈے پہ اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے, الحمدللہ. ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. اب اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہاں, ہدایت مانگ رہے ہیں سیدھے راستے کی. اب دیکھو بہنوں, ہدایت ہے گائیڈ. اوکے, گائیڈ. اب آپ لوگ سب گھومنے پھرنے گئے ہوں گے, رائٹ, ہم لوگ بھی گائیڈ لیتے ہیں نا. ہم لوگ بھی جب تاج محل اگر میں نیو جاتی ہوں دیکھنے کے لیے تو ٹورز میں جاتے, یا تو کبھی چلو اکیلے چلے جاتے ہیں فیملی کے ساتھ, تو میں بھی کوئی, ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا نا تاج محل کے بارے میں کیا ہے نہیں ہے, تو وہاں پہ ایک گائیڈ کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی بولو میں سمجھاتا ہوں, ہے نا. آپ لوگ نے بھی ایکسپیرینس کیے ہوں گے. تو ہم لوگ اس کو بولتے کہ بھائی سب سمجھا, اور وہ ہم کو سب سمجھاتا ہے, بتاتا ہے, رائٹ. اور اگر سمجھ جاؤ مجھے میں گئی ہوں گھومنے پھرنے ماؤنٹ ایوریسٹ کے پاس, بہت بڑے پہاڑ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ, آپ لوگ سب جانتے ہوں گے, وہاں پر میں گئی ہوں, ہے نا. اور کیونکہ میں یہ اس لیے ماؤنٹ ایوریسٹ کا لا رہی ہوں بہنوں, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ ہمیں گائیڈ کر, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. اوکے, اور یہ جو راستہ ہے, دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ ہمیں ہدایت دے اسلام کی, ہمیں ہدایت دے جنت کی, ہے نا, ہمیں گائیڈنس دے دینا اسلام کی اور جنت کی اور قرآن کی. اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے بہنوں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سیدھے راستے کی. ایسا راستہ جو
रास्ता, सिरात यानी रास्ता, मुस्तकीम यानी कायम करना। कायम करना मीन्स पता है क्या होता है बहनों? खड़ा होना, यानी कोई ऐसा रास्ता जो खड़ा हुआ है, जो कायम है, जो सीधा है, जो बहनों अगर मैं इस रूट वर्ड में जाऊं तो इट इज समथिंग लाइक पहाड़, इट इज समथिंग जो ऊपर की तरफ जा रहा है, कायम हो रहा है, जो 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 ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अल्लाह तबारक ताला ने साफ कह दिया कि जो रास्ता आपको चढ़ना है, ये रास्ता आपको क्या करना है? चढ़ना है। आप जितना चढ़ोगे उतने बुलंदियां पाओगे। और ये जो रास्ता है, ये इस्लाम का रास्ता है, ये कुरान का रास्ता है, ये जन्नत का रास्ता है। और ये रास्ते के लिए हमको अल्लाह से मदद मांगना ही पड़ेगा, हमको अल्लाह से कहना ही पड़ेगा कि या अल्लाह प्लीज तू हमारे साथ रहे और तू हमें गाइड कर। क्योंकि अगर मैं और तुम कोई नई जगह जाते हैं तो मैंने कहा ना, हम लोग एक टूर वाले को यानी गाइड वाले को बोलते हैं कि भाई बता, है ना, कैसे करना, क्या करना। उसी तरह जो ये इस्लाम का रास्ता है, ये पहली बात तो ऐसा सीधा रास्ता है जो ऊपर की तरफ जाता है। और जो चीज ऊपर जा रही है बहनों, उसका चढ़ना आसान नहीं है। करेक्ट, उतरना आसान होता है, चढ़ना मुश्किल होता है। तो ये जो रास्ता है जो हमें ऊपर लेके जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे हमको अल्लाह की मदद चाहिए, राइट। और हम लोग जितना ऊपर जाते हैं तो क्या होता है बहनों, क्या होता है? उतना खूबसूरत नजारा हमको दिखता है, राइट। तो जितना ऊपर हम चढ़ेंगे इस रास्ते से, उतना इस्लाम की खूबसूरती हमारे अंदर उतरेगी। समझ में आ रहा है? इट्स नॉट इजी बहनों, म्यूजिक छोड़ना इजी नहीं है, डांस छोड़ना इजी नहीं है, टीवी छोड़ना इजी नहीं है, सीरियल्स छोड़ना, पिक्चर छोड़ना, ना महरम से बात मत करना, हिजाब करना, इतनी गर्मी में भी कपड़े डबल पहनना, ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है हमारे लिए। जी, लड़कों को तो इतना मुश्किल है, बेचारों लोग को 5 टाइम की नमाज, मस्जिदों में जाना, इंटरेस्ट से बचना, गैम्बलिंग और शराब से बचना, जुए से बचना, झूठ से बचना, बहुत मुश्किल है ये सफर, राइट। मगर जितना तुम चढ़ोगे उतना आसानी होगी, उतना खूबसूरती आएगी, खूबसूरत नजारे दिखेंगे। और इस रास्ते पर चढ़ने के लिए हमको अल्लाह का गाइड, अल्लाह का हमको जरूरी है बहनों की, अल्लाह ताला हमको क्या करे? रहनुमाई करे। तो यहाँ पर बहनों हम हर रकात में पढ़ रहे हैं कि या अल्लाह प्लीज ये रास्ते में छोड़ के मत जा। क्योंकि चढ़ रहे अल्लाह ना करे कभी गिरे या तो रुक गए तो क्या होएगा, सोच के देखो, राइट। गिरे तो पूरे नीचे जाएंगे हम लोग। तो चढ़ना है, चढ़ते 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 जन्नत ही जाएंगे इंशाल्लाह। पर ये रास्ते पर जाने के लिए हमें अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह की रहनुमाई चाहिए। क्योंकि ये रास्ते पे शैतान, नफ्स, बुरा माहौल, दुनिया, इस सब की सब है ना। समझ में आ रहा है? हम एक पहाड़ अगर किसने चढ़ा होगा तो पता है, बीच बीच में पत्थर आते हैं, बीच बीच में क्या नहीं आता है, करेक्ट। चढ़ना कितना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे पहाड़ पर जब चढ़ेगा इंसान तो यहाँ वहां गिरने का डर है, मार लगने का डर है, बहकने का डर है, राइट। तो हमको भी ये इस्लाम के रास्ते पे चलने के लिए अल्लाह की रहनुमाई, अल्लाह का गाइडेंस जरूरी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रास्ता हमको चढ़ते चढ़ते कहाँ लेके जाएगा? जन्नत लेके जाएगा। तो हमको क्या करना है बहनों? इस कुरान की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ये रास्ता चढ़ना है ना, तो ये कैसे चढ़ेंगे हम लोग? अगर समझो कोई वो जो ट्रैकिंग करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो लोग एक रस्सी पकड़ लेते हैं, एक मतलब जो सामने जो टूर वाला होता है वो एक रस्सी सबको बोलता है कि भाई पकड़ के चढ़ो मेरे साथ में, है ना, ऊपर ऊपर चढ़ो। तो ये कुरान की रस्सी को पकड़ ले, है ना, वो रस्सी को पकड़ लेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। सबको जो है ये आयत अच्छे से समझ में आई बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रास्ता जो है चढ़ना है, ओके, चढ़ान है। तो जहन में हम ये बात याद रखे, इट्स नॉट इजी, इट्स लिटिल हार्ड। मगर जिसको आदत हो जाती है बहनों, हाँ, जिसने बहुत बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा होगा उसके लिए आसान हो गया, है ना। कि कौन, अभी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे से पहले बहुत सारे लोग हैं जो चढ़ चुके हैं वो रास्ता, उनको देखो और उनको फॉलो करो। कौन है वो रास्ता? उन लोगों का
جن پر اللہ نے کیا کیا ہے ان پر انعام فرمایا ہے. اوکے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو میں نے کہا نا کہ پہاڑ چڑھو, یہ سیدھا راستہ چڑھو, یہ ہے مشکل, نو ڈاؤٹ, مگر تم سے پہلے بہت سارے لوگ چڑھ چکے ہے نا. کتنے لوگ جب جاتے ہیں پہاڑ چڑھتے تو دے وہ لوگ وہ میپ فالو کرتے جو پہلے جا چکے, یا ان کو جا کے پوچھتے کہ بھائی تم کیسے چڑھے, بتاؤ ہم لوگ کو کچھ ٹپس دے دو, ہے نا. یا تو پھر ان کا اگر کچھ رہے گا پہلے کا, وہ فٹ سٹیپس وغیرہ کوئی راستہ بنا کے گئے ہوں گے, تو وہ راستے پہ ہم چل کے چلے جائیں, رائٹ. تو اسی طرح یہ اسلام کے راستے پر جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں, ہم ان کو دیکھ کر کیا کرے, فالو کرے, کیونکہ وہ اس چیز کو پار کر چکے اور کامیابی پہنچ چکی ہے ان کو, ہے نا. اور وہ لوگ جنت کی بشارت مل چکی ہے. کون ہے وہ لوگ؟ وہ انبیاء ہیں, تمام نبی ہے بہنوں. میں آیت سے سمجھاؤں گی اس کو انشاءاللہ. تمام نبیاء, اوکے, تمام انبیاء الحمدللہ جن پر اللہ کا انعام ہے, جو یہ اسلام کے راستے پہ چل کے بشارت مل چکی ہے الحمدللہ. پھر دوسرے کون ہے؟ دوسرے جو ہے وہ کون ہے؟ صدیق ہے الحمدللہ, ہے نا. صدیق یعنی سچ بولنے والے الحمدللہ. پھر تیسرے ہے شہداء, جو شہید ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور چوتھا ہے صالحین, یعنی جو نیکوکار ہے وہ. اوکے, تو ان کو ہم کیا کریں گے, ان کو ہم سامنے رکھیں گے ایز اے رول ماڈل, ایز اے مثال, اور ان کو دیکھ کے یہ راستے پر ہم چڑھیں گے. یہ اسلام کے راستے پر ہم کیسے چلیں گے نا, چلو بھائی قرآن کی رسی تو پکڑ لیے, مگر ایک ماڈل بھی ساتھ میں ہو تو نور علی نور, رائٹ. تو ہم کیا کریں گے, نبی ہے الحمدللہ, ہمارے جو صحابہ ہے الحمدللہ, ان کو دیکھ دیکھ کر ہم کیا کریں گے, اس راستے پر ہم چلیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے آلریڈی کیا کر دیا, انعام کر دیا. مگر ان راستوں پر نہیں چلیں گے جن پر اللہ کا غضب ہے, اور نہ ہی وہ جو گمراہ ہو چکے ہیں. اب اللہ جب اتنا ہی کہہ دیتا تو کافی تھا, پر اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کتنا چاہتا ہے, اس نے مزید ہم کو سمجھایا کہ دیکھو کچھ لوگ ہیں جو یہ راستہ چڑھ نہیں پائے, جنہوں نے نافرمانی کی, ان کے جیسے آپ لوگ مت کرنا. ان کو بھی کتابیں ملی تھی ہم سے پہلے بہنوں. جو قوم آئی تھی وہ تھی یہود نصارہ, یعنی جیوز اینڈ کرسچنز. اوکے, اب کیا ہوا تھا بہنوں, ان کو کتابیں ملی, وہ لوگ نے اس رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا. اوکے, ان کو بھی رول ماڈل دیا گیا, نبی ان کے پاس آئے, ان کے پاس بھی شہداء تھے, نیکوکار تھے, انہوں نے ان کو بھی ایز اے رول ماڈل نہیں لیا. یہود نے تو پورا ہی انکار کر دیا, اور کرسچنز نے گلو کر دیا, یعنی حد سے زیادہ چاہنے لگ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو رول ماڈل بنا کے چلتے تو کامیاب ہوتے, مگر ان لوگوں نے کیا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا زیادہ چاہا کہ انہوں نے ان کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دے دیا, ہے نا, ایز اے گاڈ ان کو مانتے ہیں, نعوذ باللہ. تو یہاں پہ وہ دونوں طریقوں سے کیا ہو گئے, غلط ہو گئے. تو بیسیکلی یہ جس پر اللہ کا غضب ہے وہ یہودی ہے بہنوں, جن کو اللہ نے علم دیا اور وہ لوگوں نے علم کو نہیں لیے. اور یہ جو ظالین ہے وہ کون ہے؟ کرسچنز ہے بہنوں, جن کو اللہ نے بھی کتاب دیا, اور عیسیٰ علیہ السلام, ہے نا, پروفیٹس بھی آئے, مگر یہ لوگ نے کیا کیا, اس کتاب کو چھوڑ دیا. اور وہ لوگ جب کوئی صحیح علم کے طرف نہیں جاتے تو کیا ہو جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں, غلط علم, غلط خواہش, غلط ڈیزائرز کے پیچھے چلے گئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو بیسیکلی کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی ایسا بھی مت کرو کہ علم آ رہا ہے اور اس کو چھوڑ دیے, ایسا بھی مت کرو, اور نہ ہی ایسا کرو کہ علم آیا اور اس کو تم نے کیا کیے بہنوں, بالکل بھی اس کو ہاتھ نہیں لگائے, ہے نا. کتنے لوگ ہیں بہنوں آج قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے, قرآن پڑھ رہے اور ان کو بولتے ہیں قرآن کلاسز آؤ تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں بھائی, میں ایسی چچھی ہوں, جتنا جانیں گے اتنی پکڑ ہوئے گی, میں تو ایسی چچھی ہوں, ہے نا, نہیں جان کے اچھا ہے. یہ غلط ہے بہنوں, یاد رکھنا. اگر میں انڈیا میں رہتی ہوں اور میں بولوں گی کہ بھائی میں ہے نا ایک کام کرتی ہوں, انڈیا کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو جانوں گی نہیں تو میں بچ جاؤں گی, ایسا نہیں ہوگا, کریکٹ. مجھے انڈیا
انڈیا سے باہر نکال دیں گے. اگر میں بولتی ہوں میں انڈیا میں رہ رہی ہوں مگر میں ریڈ سگنل گرین سگنل وہ سب کو فالو ہی نہیں کروں گی, پتا ہی نہیں کروں گی کہ کیا ریڈ سگنل سے کیا ہوتا ہے, گرین سگنل سے کیا ہوتا ہے, ہیلمٹ نہیں پہننے سے کیا ہوتا ہے, میں یہ سب کچھ بھی نہیں سیکھوں گی اور کچھ بھی عمل نہیں کروں گی, تو مجھے انڈیا والے رکھیں گے کیا؟ ہاں, الٹا فائن بھرنے بولیں گے اور بولیں گے تو انڈیا سے نکل جا. اسی طرح اسلام میں رہنا ہے تو اسلام میں سب سیکھنا ضروری ہے, قرآن کے پورے 5 حق سیکھنا ضروری ہے. انسان یہ بولے گا کہ میں صرف پڑھتے چلے جاؤں, کتنی بہنوں میں نے ان کو دعوت دی پرسنل پر, وہ لوگ پتا ہے مجھے کیا بولتے, صبح سے لے کے رات تک وہ لوگ پڑھتے ہی رہتے, بولتے صبح اٹھتے بولتے اتنے سورے پڑھتے, دوپہر میں اتنے سورے, رات کو اتنے سورے, 1000 بار درود شریف, کیا کیا تو پورا دن پڑھتے بولتے, مگر قرآن کو سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے ان لوگ کے پاس. تو ایسا بھی اللہ نے نہیں کہا ہے, کریکٹ. ہم کو کیا رہنا ہے بہنوں, قرآن کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا, با عمل ہونا ضروری ہے. کون با عمل تھا بہنوں, کون با عمل تھا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا, جو انبیاء تھے, جو صحابہ تھے, شہداء تھے, صالحین تھے, وہ با عمل تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بیسیکلی اس کا پورا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا کہہ رہے کہ یہ جو تم کو علم آ رہا ہے نا اس پر تم عمل کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر علم آ رہا ہے تم اس کو جھٹلا رہے ہو, عمل نہیں کر رہے ہو, گنہگار ہو جاؤ گے. علم آ رہا ہے, علم کو نہیں لے رہے, اپنا خود کا کچھ بھی کر رہے, وہ بھی گنہگار ہو جاؤ گے. تو ہم کو اس کا مورل آف دا اسٹوری کیا ہے بہنوں, علم جو قرآن کا آ رہا ہے اس کو اپنی زندگی میں ہم کو لے کے چلے, جو لے کے چلا با عمل رہا وہ کیا ہو گیا, کامیاب ہو گیا. جیسے کہ انبیاء, شہداء, صالحین, صحابہ, ہے نا. تو جتنا بھی یہ قرآن کا علم آ رہا ہے بہنوں, ہم اللہ سے کہیں گے یا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یا اللہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہوں سے بچنے کی قوت ہے, مگر یا اللہ تیری توفیق سے, یا اللہ پلیز نیکی کرنے والا بنا دے اور گناہوں سے بچنے والا بنا دے. یہ سورہ پورے فاتحہ کو یا اللہ اس کا پورا کی پورا نچوڑ ہمارے زندگی میں ڈال دے, ہم کو اس کا با عمل والا بنا دے, ہے نا. آمین آمین آمین. تو ہم بہنوں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ ایک ایک آیت پر چلنے والا بنا دے, ہے نا. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے, شکر بھی اسی کے لیے. ناشکری کبھی نہیں کرنا ہے بہنوں, کبھی بھی اپنے ڈیسٹینی سے, اپنے نصیب سے کبھی سوال نہ کرے کہ میری شادی یہاں کیوں ہوئی, میرے بچے ایسے کیوں ہوئے, میرے ماں باپ ایسے کیوں ہے, میں ایسے گھر میں کیوں ہوں. کبھی اپنے ڈیسٹینی سے سوال نہ کرے, اپنے ڈیسٹینی سے, اپنے نصیب سے خوش رہنا سیکھے بہنوں. ناشکری اسی کو کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر ہم کو پتا چل جائے گا نا کہ اللہ ہم سے کتنا چاہتا ہے, کتنا نوازتا ہے, کتنا ہم کو دیکھتا ہے, کتنا پروٹیکٹ, کتنا کیئر, کتنا سب کچھ کرتا ہے, تو اب جا کے ہم کیا ہو جائیں گے پتہ ہے, سبمٹ ہو جائیں گے. اللہ کے ہر فیصلے کے سامنے جھک جانا ہے بہنوں کہ یا اللہ میرے نصیب اور تقدیر کے ہر فیصلے پہ میں راضی ہوں یا اللہ. یہ بھی تو ایک ایمان کا جز ہے نا, ہے نا, کہ اللہ کی ہر ڈیسٹینی بہنوں, جو اس نے ہم کو ڈیسٹینی میں لکھا ہے, تقدیر کے فیصلے, ہے نا. ڈیسٹینی یعنی کیا, تقدیر کے فیصلے, اس کے ہر تقدیر کے فیصلے پہ راضی ہونا مسلمان ہے بہنوں. سمجھ میں آیا؟ تو ہم راضی رہے, جو بھی شوہر, جو بھی بچے, جو بھی گھر, جو بھی ماں باپ, جیسا بھی ہم کو ملا ہے, ہم اس پر راضی رہے, خوش رہے. یہ اللہ سے محبت ہے بہنوں, ہے نا. تمام تعریفیں, تمام شکر اللہ کے لیے. دل سے کہے الحمدللہ کہ اللہ تو نے مجھے یہ جو زندگی دی ہے, الحمدللہ اللہ میں راضی ہوں اس پر. اللہ جب ہم اللہ سے راضی ہوں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا بہنوں. یاد رکھنا, اگر ہم ناراض رہیں گے تو اللہ بھی ہم سے ناراض رہے گا. تو ہم راضی رہے اللہ کے ہر فیصلے پر, جو رب ہے عالمین کا, جو رحمان اور رحیم ہے بہنوں, جو مالک ہے جزائے دن کا. ہم اسی کی عبادت کریں گے اور اسی سے ہی مدد چاہیں گے. پہلے حرکت کرو, پہلے ایک قدم بڑھتے ہیں تو اللہ 10 قدم آتا ہے. ہم چل کر جاتے ہیں تو اللہ دوڑ کر آتا ہے, پر پہلا قدم ہم اٹھائے. ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے سوچیں گے ہدایت آ جانا, ہدایت کی دعا سب مانگتے,
ہے نا, اللہ ہدایت کو کیا بولتے ہیں, میرے لیے دعا کرو, ہدایت کے لیے دعا کرو. آپ قرآن کلاس آئیے, نہیں میں قرآن کلاس تو نہیں آؤں گی, آپ میرے لیے ہدایت کی دعا کرو. کیسے ہدایت آ جائے گی؟ ایک انسان جاب نہیں کرتا اور وہ بولتا ہے کہ میرے کو مہینے میں 20,000 روپے آ جانا, کیسے آئے گا اس کو 20,000؟ جب تک وہ جاب نہیں کرے گا کیسے آئے گا؟ ایک عورت کھانا نہیں پکاتی, وہ بولتی کھانا 3 ٹائم کا اس کے ٹیبل کے سامنے آ جانا, کیسا آ جائے گا؟ کھانا پکائے گی تو کھانا آئے گا نا. وہاں پہ تو کوئی نہیں کہتا کہ دعا کرو کھانا بنا دوں, دعا کرو جاب کروں. سب کو ذہن رہتا ہے نا کہ ہاں کھانا بناؤں گی تو کھانا آئے گا, مگر وہاں پہ نہیں بولیں گے, پر دین کے لائن سے برابر بولیں گے دعا کرو, ہدایت کی دعا کرو. یار حرکت کرو گے تو برکت ملے گا, سمجھ میں آیا؟ پہلا قدم ہم بڑھائیں تو اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی. اوکے, اور اللہ سے ہمیشہ سیدھے راستے کی گائیڈنس مانگتے رہے. بہنوں میں نے پہلے بھی کہا ہے, شیطان سیدھے راستے پر ہی بیٹھا ہے بہنوں, وہ تو چاہتا ہی ہے, وہ نیکی کے دروازے سے آئے گا اور گمراہ کرے گا. بہنوں وہ ہم کو یہ کلاسز میں آنے نہیں دے گا, بولے گا دیکھ کتنا 1.5 گھنٹے کا کلاس ہے, 1.5 گھنٹے میں تو 2 پارا پڑھ لے گی, چھوڑ یہ کلاسز 2 پارا پڑھ لے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ ایسا گمراہ کرے گا. ہم بھی بولیں گے ہاں یار 1.5 گھنٹے میں 2-3 آیتیں آپا کراتی ہے, کیا فائدہ, چلو 1.5 گھنٹے میں 2 پارے پڑھ لیتی ہوں. یہ غلط ہو جائے گا بہنوں, کیونکہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا پورے قرآن کے پڑھنے سے بہتر ہے. قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا پورے قرآن کے پڑھنے سے, بنا سمجھ کے جو انسان قرآن پڑھ رہا ہے نا, اس سے بہتر کیا ہے ایک آیت کا سمجھنا. بہنوں سمجھ میں آ رہا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ سوچ کے دیکھ لو. تم 1000 رکعت نفل نمازیں گھر میں پڑھو, اس سے بہتر ہے نفل نمازیں 1000 رکعت, اس سے بہتر کیا ہے پتا ہے؟ ایک ایک آیت کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا. آیتیں کیا کرتی ہے بہنوں؟ زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے, ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں لاتی ہے بہنوں. اس کے لیے سورہ فاتحہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اوکے, اور کون سا راستہ؟ وہ راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا, نہ کہ وہ راستہ جن پر اللہ کا غضب ہے, اور وہ لوگ جو بنا علم کے کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے. اوکے, الحمدللہ یہاں تک جو ہے سب بہنوں کو اب تک جتنا بھی سمجھایا گیا ہے سب کو سمجھ میں آیا بہنوں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. جی ایکچولی کیا ہے نا, یہ 100 لوگوں کا ہی ہے, تو جو پہلے آ جائے وہ ٹھیک, جو نہیں آ سکتے وہ پھر ریکارڈنگ میں سن لے. اوکے, تو یہاں تک جو ہے سب بہنوں کو اچھے سمجھ میں آ گیا. اللہ کا احسان اور کرم ہے الحمدللہ. تھوڑا سا ایک ڈاکیومنٹ شیئر کرتی ہوں تاکہ اگر کچھ چھوٹ گیا ہو تو وہ بھی کور اپ ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کہاں گیا؟ ایک سیکنڈ. یس, ہاں دیکھو بہنوں, اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو تم پہلے شیطان سے اللہ سے پناہ مانگو, شیطان مردود سے. اوکے, یہ قرآن کی ہی آیت ہے, اور یہ میں PDF چاہیے تو میں گروپ میں شیئر کر دوں گی. اوکے الحمدللہ. پھر یہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ, دیکھو بہنوں کوئی سورہ یعنی قرآن, پورے قرآن میں واحد سورہ الفاتحہ ہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے. بہن صرف سورہ فاتحہ ہی ہے جس کی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے, باقی کوئی سورہ کی نہیں ہے بہنوں. ایون سورہ اخلاص, اوکے, قل هو اللہ احد, اس کے بارے میں بھی نہیں آتا ہے کوئی آیت, مگر اس کے بارے میں آیت آتی ہے سورہ الحجر ورس نمبر 87, جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اینڈ سرٹینلی, یعنی کہ بے شک ہم نے عطا کیا ہے آپ کو, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم امتوں کو بھی 7 ایسی آیتیں جو کیا ہے دہرائے جانے والی, ریپیٹڈ آیتیں, اور اللہ نے کیا دیا ہے؟ قرآن عظیم, دا گریٹ قرآن. یعنی قرآن کو, یعنی کہ دیکھو بہنوں سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کا ہی حصہ ہے, قرآن کے اندر ہی ہے, مگر اس کو الگ لا رہا ہے اللہ تعالیٰ. کیا بتانے کے لیے؟ اس کی عظمت, اس کی امپورٹنس, اس کی اہمیت, اس کی بڑائی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بول کے پھر کہہ رہے ہیں قرآن.
سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں all the children and ریحان، اگر میں بولتی ہوں تو ریحان بھی اسی میں بچوں میں بیٹھا ہوا ہے، مگر میں ریحان کا نام الگ سے بول رہی ہوں، بچوں کو تو بول رہی ہوں and the children، اور میں کہہ رہی ہوں and ریحان، تو مطلب میں کیا بول رہی ہوں؟ ریحان کو پریفرنس دے رہی ہوں، ریحان کو میں چاہتی ہوں، میں ریحان سے انٹرسٹڈ ہوں، میں ریحان کو پسند کرتی ہوں، میں نے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو میں نے اس کا نام کیا کی؟ الگ سے بولی۔ تو اسی طرح پورے قرآن کے بارے میں ذکر ہے، دا گریٹ قرآن، قرآن عظیم، مگر وہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے بیان کر کے یہ بتا دیا کہ یہ کتنا زیادہ کیا ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اوکے، الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ جو آیت میں نے کہا نا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ سورہ نساء آئے گا، آیت نمبر 69 میں ہے بہنوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی، تو یہی لوگ ہیں جو کون ہے؟ جن پر اللہ کا انعام ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ نبی ہے، تمام نبی، ہم کو ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، صدیق ہے جو ٹرو بلیورز بول سکتے ہیں، سچے ہیں، جو شہداء ہے، جو مارٹیئرز ہے، اور صالحین جو کہ رائچس، نیکوکار۔ اوکے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاؤ ایکسلنٹ دس کمپینینز آر، اور یہ جو کمپینینز ہے، یہ جو رفیق ہے، وہ کتنے بہترین ہے۔ اوکے، تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بھی کر رہا ہے، اور یہ ہے جو صراط مستقیم کے راستے کو پار کر چکے، ان کو بشارت مل چکی ہے۔ اگر میں اور تم قرآن کی رسی کے علاوہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان کو رول ماڈل رکھ کر ہم کو یہ راستے پہ چلیں گے تو ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ الحمدللہ۔ تو یہاں تک جو ہے میں نے جتنا بھی سورہ فاتحہ کے بارے میں بتایا اور ابھی میں نے شیئر کیا، سب کو بہنوں سب کلیئر ہے؟ الحمدللہ۔ 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 سورہ الحمدللہ۔ فاتحہ کے بارے میں کوئی بھی ڈاؤٹ کسی کو نہیں ہے نا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، اچھی بات ہے۔ اوکے، تو اب ہم جاتے ہیں ہمارے سورہ البقرہ کی طرف۔ اوکے، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اور جو ڈیٹیل میں آپ کو دیکھنا ہے تو میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ انشاءاللہ وہاں دیکھ لیں، ہاں، کیونکہ میرے پاس اتنا ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے اس کے لیے۔ اب سورہ البقرہ کے بارے میں آ جاتے ہیں۔ سورہ البقرہ کے بارے میں بہنوں یہ آتا ہے، الحمدللہ، یہ سب سے لمبا سورہ، سب سے لانگسٹ سورہ آف دا قرآن از واٹ؟ سورہ البقرہ۔ اوکے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو، میں یہاں بتا دیتی ہوں، 200 کلاس جو ہے وہ 430 تک ہوگی۔ اوکے، الحمدللہ۔ 286 آیتیں ہیں، اوکے، سورہ البقرہ کی، تو آپ سوچ سکتے ہو سب سے لانگسٹ جو سورہ ہے اس میں کتنی آیتیں ہیں۔ قرآن میں سورہ نمبر 2 ہے، مگر جب یہ اترا تھا یہ سورہ نمبر 87 تھا، اور اس میں 40 رکوع ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر سورہ البقرہ، بقرہ ہم لوگ اپنے اردو لینگویج میں تو گوٹ کو کہتے ہیں، بکرا، بقرعید کہتے ہیں، مگر عربی زبان میں بہنوں البقرہ یعنی کاؤ ہے، کاؤ، گائے۔ اوکے، کاؤ کو کہتے ہیں، گائے کو کہتے ہیں۔ اور یہ کیوں یہ سورہ کا نام کاؤ ہے، یہ انشاءاللہ پورا ایک یہ ہے، پورا ایک سٹوری ہے، پورا ایک نریشن ہے، پورا ایک قصہ ہے جو انشاءاللہ یہ سورے میں آئے گا۔ اوکے، اور یہ مدینہ سورہ ہے، مدنی سورہ ہے۔ اب مدنی سورہ اور مکی سورہ ہے نا، اس کا فرق آپ تھوڑا سا جان لو بہنوں۔ پورے قرآن میں اگر پورے قرآن میں کیا ہے، اگر کوئی پوچھے گا نا بہنوں، پورے قرآن میں تو توحید ہے، رسالت ہے، اور آخرت ہے۔ پورے قرآن میں اگر کوئی پوچھتا ہے کیا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں توحید ہے۔ توحید یعنی کیا؟ اللہ ایک، اللہ کے بارے میں سب کچھ ہے نا، شرک سے بچنا، تو توحید کی باتیں ہیں۔ دوسرا رسالت یعنی تمام نبیوں کے بارے میں ہو، ان کے واقعات کے بارے میں ہے۔ اور تیسرا آخرت کے بارے میں، جنت، دوزخ، عذاب، خوشخبری، ہے نا، یہ سب ہے۔ اور
पूरे कुरान का निचोड़ क्या है? अगर कोई पूछता है आपको पूरे कुरान का निचोड़ क्या है, तो हम कह सकते हैं कि पूरे कुरान का निचोड़ है सबर और तकवा। मेरे और तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? सबर और तकवा होना चाहिए। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके अलावा और एक बात, मैं और तुम ये कुरान क्लास क्यों आए हैं? ओके, अगर कोई हमसे पूछता है कि मैं और तुम कुरान क्लास क्यों आए, तो एवरीबडी विल टेल द सेम थिंग कि हम अल्लाह को राजी करने आए, अल्लाह को खुश करने आए, जन्नत के लिए आए, है ना। पर मैं और तुम अपने अंदर तब्दीली लाने लाए हैं ना, हमारे अंदर चेंजेस आ जाए, मैं और तुम क्या हो जाए? मुत्तकी और परहेजगार हो जाए। ओके, मैं इंशाल्लाह इसके बारे में और डिटेल बताऊंगी। अगर मैं और तुम ये क्लासेस में क्यों आते हैं? ताकि मैं और तुम क्या हो जाए? मुत्तकी, परहेजगार, गॉड कॉन्शियस हो जाए। हाँ, अब ये जो सूरे हैं ना बहनों, पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं। कुछ सूरतें मदनी होते हैं और कुछ सूरतें मक्की होते हैं। मक्की यानी मक्के वाले, मदीना यानी मदनी यानी मदीने वाले। पहले मैं क्या समझती थी पता है? जो सूरतें मक्के में उतरे ना, उनको मक्की कहते हैं, और जो सूरे मदीने में उतरे उनको मदनी कहते हैं। मैं यही कॉन्सेप्ट समझती थी, पर अल्लाह तबारक ताला ने जहन खोला, आंखें खोली और बताया कि नहीं, हिजरत, हिजरत यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो हिजरत किए थे। हिजरत यानी कि एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाना, दीन के खातिर। ओके, अल्लाह के हुक्म से जाते गए थे हमारे नबी। मक्के से मदीना माइग्रेशन किए थे, हिजरत किए थे। और क्यों किए थे? नॉट फॉर ट्रैवलिंग, नॉट फॉर जॉब, जॉब के लिए नहीं, ट्रैवलिंग के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए नहीं। आज लोग जाते हैं ना, अमेरिका जाते हैं पढ़ने के लिए, चाइना जाते हैं कुछ सीखने के लिए, राइट। आज भी लोग जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो उसको हिजरत नहीं कहेंगे। हाँ, अपनी फैमिली को लेके परमानेंट चले जाते हैं कनाडा, उसको हिजरत नहीं बोलेंगे। हिजरत यानी क्या? जो अपने दीन के लिए, अपने दीन के खातिर, अपने ईमान के खातिर जो इंसान एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है उसको हिजरत कहते हैं। ओके, उसको माइग्रेशन कहते हैं। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना माइग्रेट हो गए। वो मक्के में 13 साल थे, और उसके बाद वो माइग्रेट होके हिजरत करके मदीना चले गए, और वहां पे वो 10 साल थे। जब हमारे नबी 40 साल के थे तब उनको पहली वही उतरी थी। उसके बाद वो 13 साल वहां पे थे, तो 40 प्लस 13, 53 ईयर्स मक्के में थे, राइट। और उसके बाद मदीने में वो आके 10 साल थे, और 10 साल के बाद वो दुनिया से चले गए, दैट इज 63 ईयर्स। ओके, तो ये हम जहन में ये मोटा मोटा याद रखे इंशाल्लाह। मक्के, अब हिजरत को ही जहन में याद रखो बहनों। हाँ, माइग्रेशन, हिजरत। ओके, जब तक हमारे नबी, हाँ, हिजरत से पहले, ओके, हिजरत से पहले जितने भी सूरतें उतरे, ओके, मतलब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट करने से पहले, हिजरत करने से पहले, फ्रॉम मक्का टू मदीना, हाँ, वो जहन में याद रखो। उसके पहले जितने भी सूरतें उतरे उनको कहेंगे मक्की सूरतें। हिजरत से पहले जो जितने भी सूरत उतरे उसको बोलेंगे मक्की सूरतें। अब जरूरी नहीं है वो मक्के में ही उतरे हो। अगर वो सूरा मदीने में भी उतरता, या ताइफ में भी उतरता, या जिद्दा में भी उतरता, तो भी हम उसको मक्की बोलते। क्यों? क्योंकि हिजरत इज इम्पोर्टेंट। हिजरत से पहले जितने भी सूरतें उतरे उसको मक्की कहेंगे, और हिजरत के बाद जितने भी सूरतें उतरे उसको मदनी कहेंगे। भले वो सूरा जो है वो मक्के में ही क्यों ना उतरा हो, मगर क्योंकि वो हिजरत के बाद उतरा है तो उसको हम क्या कहेंगे? मदनी कहेंगे। जो बहनों को समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहनों को समझ में आ गया, नहीं आया टेंशन मत लो, कोई इतना कंपलसरी समझना नहीं है। और अगर कोई बहनें मेरी जैसी लेट समझने वाली है, वो प्लीज यूट्यूब पे जाके वापस से सुन लेना। ओके, इससे सॉरी किसी का कॉल आ गया, इससे ज्यादा मैं और समझा नहीं पाऊंगी इसके लिए। ओके, तो मक्की, मदनी, ओके, ये सब याद रखे। जो सूरतें मक्के में उतरे, ओके, अब नबी को वही उतरी। अब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो कहाँ थे?
हाँ मक्के में थे तो वहां पे शिर्क बहुत हो रहा था बहन। हाँ वहां पे अल्लाह का घर था, काबतुल्ला था, और काबतुल्ला के अंदर 360 बुत थे, 360 आइडल्स थे बहनों। यानी वो अल्लाह को मानते थे, नो डाउट अल्लाह को मानते थे बहनों, पर अल्लाह के साथ वो लोग क्या करते थे? शिर्क काम करते थे बहनों। अल्लाह के साथ वो आइडल्स को मानते थे, अल्लाह से दुआ करते थे और वो आइडल से भी दुआ करते थे। वो फला आइडल समझ जाओ जो भी था, उसको बोलेंगे बारिश बरसा, उसको बोलेंगे मेरे अनाज अच्छे हो जाए, समझ में आया? अल्लाह से भी मांग रहे और उससे भी मांग रहे। तो ये वहां पे शिर्क काम बहुत था। नमाजें हो रही थी, सही से नहीं हो रही थी, हज उम्रा हो रहा था वो लोग है ना बहनों, हज उम्रा भी नंगे तवाफ करते थे। उनकी नमाजें भी है ना तालियां और सीटियां होती थी, मतलब वो ही इबादत था मगर गलत था। जीना करते थे, जुआ खेलते थे, बहुत बहुत। नबी के लिए तो इतनी बड़ी आजमाइश थी बहनों, जैसे कि आज के दौर के लिए बहुत गलत काम करते थे। इतना जीना आम था बहनों कि कोई भी किसी के पास भी जाके सो जाता था, समझ में आया? ऐसा गंदा माहौल था बहनों। शराब तो इतना पीते थे बहनों जिसकी हद नहीं थी। तो मक्के में जो था वो जितने भी सूरतें उतरेंगे ना, वो तौहीद के बारे में, रिसालत के बारे में, आखिरत के बारे में तो रहेगी रहेगी, मुशरिकों के बारे में बहुत रहेगा। क्योंकि जो मुशरिक, मुशरिक यानी क्या? जो शिर्क करते हैं, जो लोग शिर्क करते हैं उसको मुशरिक कहते हैं। ओके, तो मुशरिक जो थे ना बहनों, वो लोग क्या करते थे? अपने बाप दादाओं की बहुत मानते थे। यानी कुछ भी रस्म जो उनके बाप दादाओं के जमाने से होता हुआ आ रहा था वो लोग करते थे। बाप दादाओं की तारीफ करते थे, बाप दादाओं को तो जन्नती मानते थे, बाप दादाओं की पूजा करते थे, यानी बाप दादाओं के दीवाने थे वो लोग। बाप दादा ने कहा ना तो बस वही, समझ में आया? इतना बाप दादा उनके जहन में होता था। यानी कि अपना घर, अपनी फैमिली, अपना खानदान, अपने बाप दादा। आज भी बहनों ये हो रहा है, करेक्ट? आज भी हम लोग क्यों रस्म कर रहे हैं? बस मेरे बड़े बोले इसलिए कर रहे हैं। क्यों बोले, क्या बोले, गलत सलत कुछ नहीं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं? लोगों के रस्मों को, रिवाजों को लेके चल रहे हैं। आज भी यही कल्चर, यही ट्रेडिशन आम है, राइट? और आज भी आप लोग देखो दरगाहों में जाके वो लोग अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह से भी मांगते हैं, मगर उसके साथ साथ दरगाह वाले से भी मांगते हैं। ये भी आजकल बहुत आम है ना? तो यही चीज मक्के में था बहनों। और मदीने में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर कर आए तो वहां पर वहां पे एक इंसान था, अब्दुल्ला बिन उबई। ओके, काफी टाइम से वहां पर था और उसको वो लोग क्या कर रहे थे? मदीने का सरदार बना रहे थे, जैसे मदीने का किंग बना रहे थे। मगर जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे हिजरत कर कर आ गए तो वो लोगों ने क्या किया? अब्दुल्ला बिन उबई, ओके, जो कि सरदार बनने वाला था, उसको कहा कि नहीं, अब तेको सरदार नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब नबी आ चुके हैं तो नबी को हम सरदार बनाएंगे, नबी को हम यहाँ का जो है वो मेन लीडर बनाएंगे। तो इस वजह से क्या हो गया? अब्दुल्ला बिन उबई, जो जिसको क्या करना था, उस फैसले पे राजी होना था, उसने कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई और उसके दिल में हसद और कीना और बुग़्ज़ आ गया, नफरत आ गई। और वो क्या हो गया? जुबान से कलमा पढ़ लिया पर दिल से कलमा नहीं पढ़ा। उसको क्या कहते हैं बहनों? मुनाफिक कहते हैं। ओके, कट्टर मुनाफिक। मुनाफिक यानी क्या? जिसके अंदर निफाक हो। इसमें भी बहनों दो दो जो है ना, दो मुनाफिक होते हैं। एक होता है जो अकीदे से मुनाफिक होता है, यानी कि जिसके दिल और जुबान, मतलब जिसके सिर्फ जुबान में कलमा होता है कि भाई उसने सबके सामने कलमा पढ़ लिया डर के मारे, मगर दिल में कुछ भी ईमान नहीं है बहन। दिल में उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं है, इस्लाम की मोहब्बत नहीं है। ओके, वो सिर्फ नाम का मुसलमान है, बस लोगों के लिए वो मुसलमान बन गया है। आज भी अगर आप लोग वेस्टर्न कंट्रीज चले जाओगे ना बहनों, तो आपको ऐसे नेम से मुस्लिम्स मिल जाएंगे। सिर्फ उनका नाम मुसलमान है मगर उनका तौर तरीका सब क्रिश्चियंस और यहूदियों का है बहनों। वो लोग को कलमा भी नहीं पता, कुरान क्या है नहीं पता, कुछ नहीं पता। वो लोग उनके साथ में रह रह के उनके जैसे ही हो गए, उनके ही कल्चर को लेके चल रहे। आज इंडिया में भी ऐसे मुसलमान है जो महाराष्ट्र के बीच में रह के पूरे मराठी हो गए बहनों, न उनको कलमा भी सही से पढ़ने नहीं आता है। मैं दूर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ ही पुणे के नजदीक ऐसे कितने तो लोग हैं बहनों,
سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ آج یہی حال ہو رہا ہے. اور ایک جو منافق ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے بہنوں؟ عمل سے منافق ہوتا ہے. یعنی کہ وہ کلمہ پڑھ چکا، اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھی ہے، مگر وہ عمل کے لائن سے، اوکے، عمل کے لائن سے وہ منافقت ہے، اس کے اندر وہ منافق ہے. اور وہ کون ہے اس کے ڈیٹیلز میں بتاؤں گی انشاءاللہ، اوکے، انشاءاللہ. مگر پورا یہ مکہ مدنی یہ سب بیک گراؤنڈ کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو نا سمجھ میں آ جائے. اب سورہ البقرہ میں آپ کو جیسے میں نے کہا 286 آیتیں ہیں، اوکے. اگر انسان سوچے گا کہ بھائی ایک آدھ آیت چھوٹ جائے گی چلے گا، کوئی پرابلم نہیں، تو بہنوں اگر آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اور ایک بھی سیڑھی چھوٹ گئی تو کیا ہم کیا ہوگا بہنوں؟ ہم گر جائیں گے، رائٹ؟ ہمارا پیر پھسلے گا اور ہم گر جائیں گے، مار لگے گی یہاں وہاں وہ الگ، فریکچر ہوگا وہ الگ، ہے نا؟ تو اسی طرح بہنوں 286 آیتیں ہیں، پورا لے کے چلنا زندگی میں بہت ضروری ہے. اس میں اتنی اہم باتیں بہنوں، خاص کر یہ جو پورا سورہ ہے یہ یہودیوں کے بارے میں بتایا جائے گا. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے جو کرسچنز کے بارے میں بتایا جائے گا. یہ جو یہودی کے بارے میں بتایا جائے گا نا بہنوں، ایک ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی بات یہودیوں کے بارے میں، جیوز کے بارے میں بتائیں گے تاکہ ہماری زندگی سے وہ ہٹ جائے. ہمارے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو مسلمان ہو وہ بہترین امت ہے. ہم جو مسلمان ہیں نا بہنوں، ہم بہترین امت ہے. ہم کو جو ہے اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا انعام ہو تو ہم کو کیا ہونا ہے؟ با عمل ہونا ہے، ہر آیت کو لے کے چلنا ہے. اور اگر ہم اللہ کا غضب نہیں چاہتے، اگر ہم گمراہی پسند نہیں کرتے، تو ہم کو یہودی اور نصرانیوں کے بارے میں پورا جاننا ضروری ہے. اور ان کے نقش قدم پہ، ان کے طور طریقے، ان کا کلچر، ان کا ٹریڈیشن، ان کا لائف سٹائل، ان کا کوئی بھی کام ہماری زندگی میں نہ رہے. آج ہم لوگ سب سنتوں کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ہمارے نبی کی لائف ہم کو نہیں پتا، ان کی سادگی نہیں پتا. ہاں، میرے زندگی میں کیا ہے تو یہودی اور نصرانی کے طور طریقے سب آ چکے، ان کے کھانے پینے آ چکے، ان کی لائف سٹائل آ چکی، ان کے ٹریڈیشن، ان کے کلچر آ چکے، جن کو اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، غضب ہے. ہمارے نبی تو ان کو اتنا ناپسند کرتے تھے بہنوں کہ جب ان کو پتا چلا کہ یہودی عاشورے کا ایک روزہ رکھتے تو نبی نے کہا ہم 2 روزے رکھیں گے. یعنی عبادت کے لائن سے بھی نبی کو نہیں پسند تھا کہ ہم ان کے جیسے بنے. آج ہم لوگ ہے نا ان کا ہر ڈے مناتے، وہ لوگ بولیں گے نا فلاں ڈے، ہم بولیں گے ہاں فلاں ڈے. وہ لوگ بولیں گے یہ مناؤ، ہم لوگ بولیں گے ہاں ہم بھی مناتے. ہم لوگ ان کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں، حالانکہ ہم کو کس کو لے کے چلنا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث کو. مگر ہم کس کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں؟ یہود اور نصرانی کے نقشے قدم پر، ہے نا؟ میں تو خود اپنی بات ہی کر رہی ہوں بہنوں. ہم سب کہیں نہ کہیں ویسٹرن کنٹریز کو دیکھ کے، ویسٹرن لوگوں کو دیکھ کے ہم کہیں نہ کہیں کیا ہو رہے؟ ان کی لائف سٹائل کو پسند کرتے، ان کے طور طریقوں کو پسند کرتے ہیں. ہماری زندگیوں میں آ ہی چکا ہے بہنوں، ہے نا؟ چاہو نہ چاہو آ چکا ہے. اور ہم انشاءاللہ کیا کریں گے؟ اس کو ہماری زندگی سے نکالیں گے، واپس سے ہم لوگ صحیح ہو جائیں گے، قرآن اور نبی اور صحابہ کے طور طریقے پہ چلیں گے. ہم سب بہنوں مل کے ہم کیا کریں گے؟ ہم انشاءاللہ قرآن اور صحیح حدیث پہ چلیں گے. سب چلیں گے نا انشاءاللہ بہنوں؟ انشاءاللہ بازی. انشاءاللہ. سب جاگ رہے کہ سو رہے؟ انشاءاللہ. ہاں، سب جاگ رہے کہ سو رہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. انشاءاللہ. الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ سب جاگ رہے نا، وہی کافی ہے. اور جو بھی سوالات ہیں ہم لاسٹ میں کریں گے انشاءاللہ. اوکے، ہم خود بھی جاگے بہنوں اور اس امت کو بھی جگائے بہنوں، بہت ضروری ہے. ہم سوئے ہیں، یہ امت سو رہی ہے، پتہ ہے نا؟ ہم لوگ کے امت فجر میں سو رہی ہے. جو بھیڑ رمضان میں تھی وہ پورے 11 مہینے غائب ہو جاتی ہے. جو بھیڑ جمعے کی نماز کو آتی ہے وہی مسلمان فجر کی نماز میں کہاں
गायब हो रहे बहनों, सोच के देखो, ये उम्मत सो रही है, हमारा नस्ल सो रही है, हमारा हमारा हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है हमको सबको पता है। टीवियां, मोबाइल, गेम देख लो, वो पिक्चर आ रही है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, चलो, हमारे शादियां, हमारे जनाजे, हमारे तौर तरीके, हमारे जिंदगी का गम खुशी क्या हो रहा है सबको पता है। मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम सो रहे हैं, हमको जागना जरूरी है और ये उम्मत को जगाना जरूरी है बहनों, है ना। अल्लाह ताला हमको भी जगाए, इस उम्मत को भी जगाए अब, और हमको ये जरिया बना दे कि हम पूरे आलमीन की हिदायत का जरिया बन जाए। आमीन आमीन आमीन। हम खुद इस कुरान पे चले, इस कुरान की दावत दे और पूरे उम्मत में ये कुरान को फैलाने वाले बन जाए। अल्लाह ताला हमसे ऐसा काम ले कि हम पूरे उम्मत को जगाए, कुरान से जगाए बहनों, उनको उठाए कि उठो, ये कुरान को पकड़ो, कुरान की मजबूत रस्सी को पकड़ो। अल्लाह ताला हमको ऐसा बना दे इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। ओके, तो हम आ जाते हैं वापस हमारी आयतों पर। जैसे कि मैंने कहा, सूरह अल बकरा के फायदे बहुत है बहनों। ये जो सूरा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बारे में बहुत फजीलत है, सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट सूरा है ना, सबसे ज्यादा आयतें हैं। जिस घर में ये पढ़ी जाती है, शैतान उस घर में नहीं आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जादूगर जो है ये सूरे को कभी याद ही नहीं कर सकते। ये जो सूरा है बहनों, ये खैर और बरकत है, इसको छोड़ना गम है बहनों, इसको छोड़ना बोलते ना सौरो है, यानी कि ब्लेसिंग है बहनों, इसको अपनी जिंदगी में लाना। क्यों इतना ज्यादा इस सूरे के बारे में बहनों? एक तो आयतल कुर्सी भी ये सूरे में आता है, आमन रसूल जो हमारे नबी को हदिया दिया गया वो भी ये सूरे में आता है। ये सूरे में तमाम अहकामात शरीयत के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी ये सूरे में आता है। इतनी अच्छी अच्छी बातें यहूदियों के बारे में खोल खोल के अल्लाह ने मुझे और तुम्हें गुमराही में नहीं रखा, मुझे और तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। अल्लाह मुझे और तुम्हें इतना चाहता है कि हमारे से पहले जो लोग आके चले गए कितने साल पहले बहनों, मूसा अलैहिस्सलाम, सबसे ज्यादा जिक्र पूरे कुरान में अगर किसी नबी का है वो है मूसा अलैहिस्सलाम, और उनकी कौम के बारे में, बनी इसराइल के बारे में। और कहा गया है कि बनी इसराइल के जैसे मत बनना, है ना। कितने ज्यादा अल्लाह ताला हमको यहाँ पर बताएगा, हमको जगाएगा, हमको उठाएगा। अगर हम फिर भी ना बदले, अगर फिर भी हमारे अंदर चेंजेस ना आए, तो किसके लिए बदबख्ती है बहनों? हाँ, अगर फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं, फिर भी हम नहीं जाग रहे, फिर भी हम रातों में सो रहे हैं, हमारे एसी डाल के कंबलों के अंदर अच्छे से सोते ना हम लोग, उम्मत की फिक्र ही नहीं हो रही है कि रातों में उठे हम रोए, अल्लाह से कहे कि या अल्लाह मेरी जिंदगी बदल दे, या अल्लाह मैं सही हो जाऊं, या अल्लाह ये उम्मत कंपटीशन में लगा है, हर कोई दुनिया की भाग दौड़ के पीछे लगा है, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, सेटल्ड हो जाए, बस यही चीजें इंसान के जहन में घूम रही है। कोई नहीं सोचता कि हर एक की जिंदगी में कुरान आ जाए। कुरान इतना बड़ा मिरेकल है बहनों, कोई इसको सीरियसली लेके नहीं चल रहा है, ना अपनी जिंदगी में बदलाव ला रहा है, ना इसको लेके चल रहा है, ना इसके पैगाम को आके पहुंचा रहा है। हर बच्ची का कोई और ही मकसद है जिंदगी का। किसी बहन को भी उठा के पूछो तो वो कहती है मुझे ये बनना है, वो बनना है। बस किसी का भी जहन में आता है कि मैं तालिबे कुरान बनूं, मैं अहले कुरान बनूं, मैं इस कुरान के पैगाम को लेके चलूं। हमारे नबी, हमारे सहाबा पेटों पे पत्थर बांधते थे और फिर भी इस पैगाम को आगे लेके जाते थे। हम तो पेटों पे 3-4 टाइम का खाना ठोसते हैं, फिर भी हमारे आंखें नहीं खुलती, है ना। तो इंशाल्लाह बहुत जागना है बहनों। हम कुछ ना कर सके तो रातों में उठ के, कम से कम रातों में उठ के रो के इस उम्मत के लिए दुआएं तो कर सकते हैं ना, कि या अल्लाह हम खुद भी उठे और ये उम्मत को भी उठाए। हाँ, इतना तो कर सकते हैं ना। आज जो मुसलमान कंट्रीज का हाल है बहनों, सबको पता है क्या हो रहा है। हमारे यहाँ ये सब, ये जिल्लत और रुसवाई क्यों हो रही है? क्योंकि हमने कुरान को छोड़ दिया, पीठ पीछे डाल दिया। जैसे कि बनी इसराइल ने अपने तौरात को डाल दिया, क्रिश्चियंस ने अपने इंजील को डाल दिया, है ना। तो अल्लाह ताला हम सबको जगाए और
آ جاتے ہیں سورت کی طرف جہاں پہ یہ سورہ البقرہ اور سورہ الفاتحہ بہنوں اس کی بہت فضیلتیں ہیں. سورہ آل عمران، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کل یہ دو لائٹس، دو نور کی جیسے آئیں گے اور کل انشاءاللہ یہ سایہ دیں گے. جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ صورتیں ہم کو سایہ دے گی. تو یہ صورتوں کو ہم سمجھے، اپنی زندگی میں لائے. اوکے اب آ جاتی ہوں بہنوں، میں پی ڈی ایف کھول دیتی ہوں تاکہ اور سمجھ میں آسانی ہو. اوکے الحمد للہ. اب سورہ البقرہ جو ہے بہنوں، یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسانیت کے 3 قسم ہوتے ہیں. انسانوں میں 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے متقی یعنی پرہیزگار، یعنی ڈرنے والا، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا، اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا، اللہ پہ توکل بھروسہ کرنے والا اور اللہ سے ہی جو ہے امیدیں کرنے والا. اللہ ہی کے بارے میں وہ کیا ہوتا ہے، تصور رکھتا ہے. متقی جو ہے نا بہنوں، اس کے بارے میں اس کے بارے میں آپ لوگ یاد رکھو. متقی کا مطلب کیا، جس کے اندر تقویٰ ہو، پرہیزگار ہو. اور اگر مجھے اور تمہیں متقی اور پرہیزگار ہونا ہے تو ہر قرآن کی ہر آیت کو سمجھنا ہے اور لے کے چلنا ہے. اور اگر میں کہوں کہ کون سی 4 باتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہے تو یاد کر لے، لکھ لے بہنوں. ایک، اللہ سے شدید محبت. دوسرا، اللہ سے شدید خوف. تیسرا، اللہ پر توکل بھروسہ، اللہ سے امید. اور چوتھا ہے اللہ کا تصور ہونا کہ 24/7 یعنی کہ 24 گھنٹے اور 7 دن مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ایک کیمرہ اوپن ہے جو مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے. اور اگر جب ہمارے کہیں جاتے ہیں بہنوں، کوئی اسٹور میں، کوئی شاپنگ کرنے یا کہیں ہوٹل میں اور کیمرہ آن ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بہنوں؟ ہاں ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں، ہے نا. ہم کتنا دیکھ سمجھ کے کچھ بھی کرتے ہیں، رائٹ. ناک میں انگلی بھی نہیں ڈالتے کہ بھائی کیمرہ آن ہے نا. وہ سوپ اٹھاتے تھے بچپن میں ہم لوگ، ٹیشو پیپر میں ہم لوگ سوپ رکھ لیتے تھے، ٹیشو پیپر اٹھا لیتے تھے، ہے نا. اب جب لگتا ہے کہ بھائی سامنے کیمرہ آن ہے تو چیپ کام بھی نہیں کر سکتے، ہے نا. کتنا ذہن میں رہتا ہے کہ بھائی کیمرہ آن ہے، کیمرہ آن ہے، رائٹ. تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ بھی 24/7 ہمارے اوپر نگاہ رکھے ہیں، ہے نا. تو ہم کو کیا ہونا ہے، پرہیزگار ہونا ہے، تقوی والے ہونا ہے. انشاءاللہ میں اور تم یہ قرآن کلاس آ ہی رہے ہیں تاکہ ہم کیا ہو جائے، متقی ہو جائے. اوکے انشاءاللہ. اب دوسرا کیا ہے بہنوں، دوسری قسم کیا ہے، کافر. کافر کون؟ جو انکار کرتا ہے. کافر کون؟ جو ناشکری کرتا ہے بہنوں، ناشکری کرتا ہے. پھر سے ایک مرتبہ کسی کا فون آ گیا. اللہ سے شدید محبت، اوکے بہت زیادہ محبت، اللہ سے بہت زیادہ خوف، اللہ سے، اللہ ہی پر توکل، اوکے بھروسہ، توکل، امید ہے. وہ کیا ہے، اللہ کا تصور ہونا، گاڈ کانشیس ہونا کہ مجھے 24/7 اللہ دیکھ رہا ہے. یہ 4 باتیں ہمیشہ یاد رکھے. اوکے میں رضوانہ آپ کو لاسٹ میں جو بھی سوال ہے میں انشاءاللہ بتاتی ہوں. اور ریکارڈنگ بھی بہنوں آپ لوگ واپس سے دیکھیں تاکہ کچھ بھی نوٹس بنانا ہے تو آپ بنا لیں. کافر کون ہے؟ وہ انسان جو کیا کرتا ہے بہنوں، وہ انسان جو ناشکری، انکار تو کرتا ہی ہے اللہ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے بہنوں. اللہ سے نا امیدی کرنا بھی کفر ہے بہنوں. نا امید ہو جاتے. کتنی بہنیں جن کو علم نہیں ہے بہنوں وہ اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، ہے نا. نا امیدی کیا ہے، کفر ہے بہنوں. اللہ سے ہمیشہ امید رکھے، ہمیشہ ہوپس رکھے. کبھی بھی کچھ بھی حالات ہوتا ہے ہم لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، رائٹ. تو امید رکھنا بھی، نا امیدی کفر ہے بہنوں. اور تیسرا ناشکری، ہم لوگ ناشکر، بہت ناشکری کرتے ہیں بہنوں. ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو کتنا نوازا ہے، ہم ہمیشہ ناشکری کرتے ہیں. میں نے کہا نا کل ایک فش ٹینک کے بارے میں کہ ذرا سا اس میں آکسیجن بند ہو جائے تو مچھیاں مر جاتے ہیں، رائٹ. کتنے بار ایسا ہوتا ہے کہ آف کرتے ہیں صفائی کرنے کے ٹائم پہ اور بھول سے کبھی کسی نے اس کو آف کر دیا، آن کرنا بھول گیا، یا کا کیا حال ہوتا ہے اور مچھیاں جو ہے وہ مر جاتی ہے.
اگر اللہ نے ہمارے آکسیجن کو بند کر دیا تو سوچو کیا ہوگا. کون یہ سب دیکھ رہا ہے, کون یہ سب کر رہا ہے, دن میں 25 بار صفائی کر رہا ہے, کون یہ کام کر رہا ہے, پیشاب جانا, پاخانہ جانا, یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ ہاں, پیشاب زیادہ ہو جائے تو پرابلم نہیں کا فون بار بار آ رہا ہے, پاخانہ نہیں ہو تو پرابلم ہے, رائٹ. مگر یہ سب کام اگر کوئی کروا رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے. اوکے, الحمدللہ. تو بہنوں یاد رکھے, اللہ کی نعمتیں بارشوں کی طرح برس رہے, نہ ہم اس کو گن سکتے نہ شمار کر سکتے. اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں, اور ذرا سا آزمائشوں میں ہم کیا ہو جاتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں, ہم ناشکری کے الفاظ کہتے ہیں. تو وہ سب کیا ہے بہنوں, کفر ہے, یاد رکھنا. اور تیسرا ہے منافقون, یعنی کہ منافقون میں نے کہا نا 3, جیسے کہ میں بتاتی ہوں, انشاءاللہ آگے آئے گا اس کے بارے میں اور ڈیٹیل. میں پہلے اس کو اریز کر لیتی ہوں. اوکے, تو انسانیت کے 3 قسمیں بہنوں, میں اس کا PDF ڈال دوں گی انشاءاللہ. متقی کی نشانی, اب متقی کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ متقی انسان کون ہے, جو یقین رکھتا ہے غیب پر, یعنی کہ جو انسین باتیں ہیں, جو غیب کی باتیں ہیں, جنت, دوزخ, فرشتے, تقدیر کے فیصلے, ہے نا, قیامت کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, وہ سب باتوں پر ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں, یقین رکھنا ہے, ایمان رکھنا ہے. تو پہلی شرط جو مجھے اور تمہیں متقی بناتی ہے وہ کیا ہے, ہم یقین کریں غیب پر. دوسرا کیا ہے, نمازوں کو قائم کرنا, صلاح کو قائم کرنا. بہنوں تمہیں اور مجھے نمازوں کو قائم کرنا ہے, اس کو اول وقت پڑھنا ہے, صحیح پڑھنا ہے, خشوع اور خضوع کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے بہنوں. نماز ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدیثوں میں آتا ہے بہنوں کہ نماز ہے جو کفر اور مسلمان کے بیچ میں جو فرق ہے نا بہنوں, وہ نماز ہے بہنوں. یاد رکھنا, جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے, ہمارے رجسٹرز میں تو لکھا رہے گا ہم مسلم ہیں, مگر اللہ کی رجسٹر میں وہ کیا لکھا رہے گا کہ وہ کفر ہے بہنوں. یاد رکھنا, کل جہنم میں جو لوگوں کو ڈالا جائے گا ان کا مین جو ریزن رہے گا وہ کیا ہے کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے, وہ لوگ سجدہ نہیں کرتے تھے. سب سے پہلا حساب کل قیامت کے دن کس کا کیا جائے گا بہنوں, سب سے پہلا حساب نماز کا کیا جائے گا. نماز اچھی رہے گی تو اللہ تعالیٰ باقی سب اعمال کو بھی درگزر کر دے گا. اگر نماز میں کمی کوتاہی رہے گی تو اللہ تعالیٰ پورے اعمال کو چیک کرے گا, حساب کتاب کرے گا. جس کا حساب اللہ لینے پر آ جائے وہ ہلاک ہو جائے گا بہنوں. یاد رکھنا, ہمیشہ اللہ سے کہے کہ یا اللہ بنا حساب کتاب کی جنت دے, یا اللہ حساب کتاب یعنی کہ بہت آسانی سے ہو جائے. مگر اگر اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے پر آ جائے تو گئے کام سے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پلیز بہنیں, اب تک جو بہنیں نماز نہیں پڑھ رہی تھی وہ آج توبہ اللہ کر لے اور نمازوں کو شروع کر لے. جو بہنیں سستی کر رہی تھی, فجر جو ہے وہ سوتی رہتی تھی, عشاء غائب تھی, وہ پلیز اللہ کے لیے نماز شروع کر دے, کیونکہ نماز کی کوئی معافی نہیں. نماز مست ہے بہنوں, کمپلسری ہے, اس کی قضا بھی نہیں ہے بہنوں. کتنی بہنیں 10 سال 20 سال کی قضائیں کرتے آ رہی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہنوں. سمجھ میں آیا؟ ایک آدھ ٹائم تم سو گئے, اٹھے, نماز پڑھ لیے, چوکے, اللہ کو پتا ہے تم روز پڑھ رہے تھے, کبھی کوئی نماز چھوٹ گئی, تم نے قضا کر لی, سمجھ میں آتا ہے. مگر جن لوگوں نے اس کو روٹین بنا لیے ہے, فجر میں سو رہے جان مچ کے اور اٹھ کے پھر پڑھتے ہیں, یہ روٹین وقت نہیں چلے گا بہنوں. ہر وقت کا, ہر نماز کا وقت ہوتا ہے, وقت فرض ہے بہنوں. تو اس کو ہر نماز کو اسی وقت میں پڑھنا کمپلسری ہے, فرض ہے بہنوں. تو جو بہنیں اب تک نہیں پڑھ رہی تھی, اللہ کا واسطہ اللہ کے لیے نماز شروع کر لے. اوکے. تیسرا ہے جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے اسے خرچ کرے. جو بھی نعمت بہنوں, بھلے وہ تمہارے پاس پیسہ ہو, مال ہو, علم ہو, نالج ہو, وقت ہو, صلاحیت ہو, کوالٹیز ہو, جو بھی آپ کے پاس نعمت اللہ نے دی ہے, اوکے, پہلے آپ خود اس کو یوز کرے, اور زیادہ کچھ بھی ہے تو اس کو اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں خرچ کرے بہنوں. اوکے, یعنی کہ کبھی بھی یاد رکھے بہنوں, جو کچھ بھی ہمارا ہے نا وہ ہمارا نہیں ہے,
ہے, وہ सब अल्लाह का है. हमारा तो खुद का जिस्म, खुद की रूह भी अल्लाह की है बहनों, सब अल्लाह की अमानत है. नथिंग इज अवर्स, एवरीथिंग इज ऑफ अल्लाह. समझ में आ रहा है? सब अल्लाह की अमानत है. अल्लाह ने दी, अल्लाह कभी भी ले सकता है. समझ में आ रहा है? हम कभी अल्लाह को ना बोले कि या अल्लाह मेरा बच्चे का इंतकाल क्यों हो गया, शौहर का ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया. सब अल्लाह का है. अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह ले भी लेगा. हमको क्या कहना है? हाँ, हमको उस पर राजी रहना है. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, है ना. अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है. सब अल्लाह का है बहनों, याद रखना. नेवर एवर कंप्लेन, कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि मेरा माल था उसका नुकसान क्यों हुआ, मेरा ऐसा था ऐसा क्यों हुआ, नुकसान क्यों हुआ, हाँ, ये गायब क्यों हुआ, वो घूम क्यों हुआ, वो एक्सीडेंट क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ. भाई अल्लाह है. समझ में आया? सब कुछ अल्लाह का है. अल्लाह ले भी सकता है, दे भी सकता है. नफा नुकसान का मालिक अल्लाह, अल्लाह सब कुछ कर सकता है. हमको अल्लाह के हर फैसले पर क्या करना है? राजी होना है. समझ में आ रहा है? जो जो सर्वेंट होती है बहनों, हाँ, हमारे घर में एक सर्वेंट आती है, हम उसको बराबर काम देते हैं, वो काम करती तो हम लोग खुश होकर सैलरी देते हैं. अगर वो हमारा काम नहीं करती, जाके पड़ोस का काम करके आके बोलेगी कि भाई पैसे दो, तो हम पैसे देंगे उसको? हाँ, कोई अल्लाह को नहीं मानता, जाके शिर्क कामें करेगा, तो क्या अल्लाह उसको कोई इनाम देगा? नहीं देगा. उसी तरह बहनों, अल्लाह तबारक ताला ने जो भी दिया है ना, जो भी दिया है, हम अल्लाह के हर फैसले पे राजी रहे. जैसे सर्वेंट पलट के मुझे ये नहीं बोल सकती कि ये क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, राइट. मैं बोलूंगी भाई तू सर्वेंट है, सर्वेंट बन के रहे, ज्यादा बड़ी बातें मत कर. जितना दिया गया है, जितना बोला गया है, उतने पे ही रहे. जरा सर्वेंट आगे बढ़ती है, हम लोग गुस्सा आ जाता है. करेक्ट होता है कि नहीं होता है? हम लोग बोलते हैं सर्वेंट है, सर्वेंट जैसा रहने का, इतना आगे इतना बोलने का नहीं, है ना. तो वैसे ही बहनों, हम अल्लाह के बंदे हैं, जितना बोला गया उतना करे. कभी अल्लाह से सवाल ना करे कि अल्लाह ऐसा क्यों, वैसा क्यों. हम औरतें शिकवे शिकायत बहुत करते हैं बहनों. समझ में आ रहा है? जो अल्लाह ने हमको काम दिया ना, नमाज पढ़ो, नेमतों को खर्च करो, ज़कात दो, सदका दो, उसकी बंदगी करो, शिर्क मत करो, उतना ही करना है ना. कभी पलट के पूछना नहीं है. और फिर क्या कहा गया? ईमान लाना है जो कुछ भी नाजिल हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उस पर जो उनसे पहले नाजिल हुआ. यानी कि जो कुछ भी हमारे नबी पर नाजिल हुआ, ये कुरान है, हदीस है, उस पर सब पर ईमान लाना है. और जो उनसे पहले जितनी भी किताबें या जितने भी सहीफे नाजिल हुए, उस पर भी हमको क्या करना है? ईमान लाना है. अल्हम्दुलिल्लाह. और लास्ट क्या है? आखिरत पर यकीन रखना. जो मुत्तकी है बहनों, उसके अंदर ये 5 निशानियां जरूरी है. उसको क्या करना है? आखिरत पर भी ईमान रखना है. तो अगर ये 5 बातें, अभी देखो 5 बातें ही आई है बहनों, पूरे कुरान में और भी बातें आएंगी, हम इंशाल्लाह उसको नोट डाउन करेंगे. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. ओके, फिलहाल ये जो पहली की 5 आयतें हैं सूरह अल बकरा की, उसमें ईमान वालों के बारे में अल्लाह ने बिलीवर्स के बारे में डिस्क्राइब किया है, जिक्र किया है. तो जितना अल्लाह ने जिक्र किया है उतना हम यहाँ पर बता रहे हैं. ओके, और उसके बाद अल्लाह ताला जो है काफिरों के बारे में बताते हैं. यहाँ पे मैंने लिखी नहीं हूँ, पर उसके बाद की नेक्स्ट आयत है बहनों, 2 आयत जो है वो काफिर के बारे में है. कि अल्लाह तबारक ताला जो है वो काफिरों के बारे में कह रहे हैं कि बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया. आयत नंबर जो है वो 6 एंड 7 बहनों. ओके, मैं उसके बारे में बता देती हूँ कि बेशक वो लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया, बराबर है उन पर कि ख्वाह उनको तुम डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाने वाले. यानी कि जिसने दिल से इनकार कर दिया, ना शुक्री हो गया बहनों, है ना, जिसने अल्लाह का इनकार कर दिया. यानी कि अल्लाह ताला को ये फोर्सफुली, जबरदस्ती नहीं पसंद. अल्लाह ताला को क्या पसंद है? कि इंसान खुद से. देखो बहनों, जो भी कायनात में इतनी सारी निशानियां हैं कि बंदा वो देखकर वो उसको पता चल ही जाता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह ने ही सब कुछ बनाया है.
کائنات میں جو نشانیاں ہیں بہنوں، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کو خود ہی ڈھونڈے. کیسے ڈھونڈے؟ کائنات میں انہوں نے تلاش کیا اللہ کو اور اللہ مل گئے ان کو، رائٹ. اسی طرح اگر کوئی ہندو، کوئی کرسچن، کوئی یہودی اگر یہ کہے کہ بھائی اس کا کیا قصور ہے، وہ تو اس گھر میں پیدا ہوا، تو اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اللہ نے کائنات میں نشانیاں دی ہے، اللہ نے قرآن رکھا ہے، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، ان کی سیرت، ان کے بارے میں سب کچھ ہے، سب کچھ موجود ہے، رائٹ. یہ سب رہ کے بھی اس کو اگر ہدایت، اس ہدایت کی تڑپ نہیں ہے، اس کو ہدایت کو وہ نظر انداز کرتا ہے، اس کو ہدایت آتی ہے پھر بھی وہ نہیں لیتا ہے، تو ایسے کافروں کو، ایسے ناشکریوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے بہنوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کے پیچھے کتنا بھی کچھ بھی کرو، کتنا بھی ڈراؤ، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ اللہ پھر کیا کرتا ہے؟ ایسے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ پھر ایسے جب اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ چھا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے. تو ایسے کافروں کے لیے بہنوں کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے. کیوں اتنا بڑا عذاب ہے بہنوں ان کے لیے؟ بیکاز یہ لوگ کو جو ہے ہدایت آتی ہے بہنوں، ایسا نہیں کہ ہدایت نہیں آتی ہے، ہدایت آتی ہے، پر یہ لوگ اس ہدایت کو نہیں لیتے. دیکھو بہنوں، میں قرآن یہاں بتا دیتی ہوں کون سی آیت ہے، کہ بے شک جو لوگ جو انکار کرتے ہیں برابر ہے ان پر، خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ انہیں، نہیں وہ ایمان لاتے. کچھ بھی کر لو ایمان نہیں لاتے. وہ لوگ نا ضدی ہوتے، ہر ڈرمی ہوتی ہے، اسٹبرنس ہو جاتا ہے بہنوں، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو پھر اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ان کو بار بار ہدایت آنے کے بعد بھی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے نہیں کھولتا ہے ان کو. ایک ایکٹریس تھی بہنوں جو ایجپٹ گئی تھی شوٹنگ کرنے، ویسٹ میں رہتی تھی، بہت گندی ایکٹریس تھی بہنوں، مگر اس کی ایک بار شوٹنگ جو تھی وہ ایجپٹ میں ہوئی، اور وہاں پہ اس نے اذان سنی بہنوں. اب اس کے اوپر چوائس تھی، ہے نا، اختیار تھا، وہ سن کے نہ انسنا کر دیتی، ہاں وہ چاہتی ایسا کر سکتی تھی، پر اس نے ایسا نہیں کی. اس نے اذان کو سنی، اس سے سوالات کی، بھائی یہ کیا ہے جو ہو رہا ہے، کیا ہے، کون لوگ رہتے ہیں یہاں پہ. پھر اس نے ریسرچ کی، گوگل کی، اسلام کی طرف وہ خود ہی آئی اور وہ مسلمان ہو گئی بہنوں. اس نے پکچر وغیرہ سب چھوڑ دیا. سمجھ میں آیا؟ تو ہدایت ہر ایک کے نصیب میں آتی ہے، میرے اور تمہارے نصیب میں بھی آئی ہے، کریکٹ. تو ان کے بھی نصیب میں آئی، مگر جب وہ لوگوں نے اس کو نہیں لیا تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ ان کے دلوں پر، ان کی جو ہر چیز پر، آنکھوں پر کیا کیا؟ پردہ ڈال دیا. اور ایسے لوگوں کے اوپر پھر کیا ہے بہنوں؟ بہت ہی برا عذاب ہے. کانوں پر اور دل پر مہر لگا دیا، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. میں یہاں تک روکتی ہوں، انشاءاللہ ہم آگے کا جو ہے وہ کل کریں گے. اللہ کے فضل و کرم سے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.